बिल्कुल थोड़े से तो दिन रह गए हैं। हमारी तो यहाँ पे फ्राइडे की ईद है। आई बिलीव आप लोगों की पाकिस्तान से मेरी जिससे भी बात हो रही है, आप लोगों की शायद सैटरडे को ईद है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल और मंजूर करे वो लोग जो हज पे गए हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो पीछे रह गए हैं, देखिए हर किसी में तो इस्तिताअत वैसे भी तो नहीं होती ना। तो हज तो सिर्फ उन्हीं पे फ़र्ज़ है जिन पे इस्तिताअत है। लेकिन अब देखिए कि सदके जाए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना अजर रखा है उन लोगों के लिए जो गए हैं, तो वो तो डेफिनेटली उनका अजर तो सबको पता ही है। जो पीछे रह जाने वाले हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, बाजमात पढ़ता है। लेकिन देखिए हम औरतों के लिए तो ये नहीं है ना कंडीशन, हम तो घर में पढ़ते हैं। तो फजर की नमाज आदमी जब मस्जिद में जाके पढ़ते हैं तो उस वक्त तक बैठे रहते हैं जब तक सूरज तुलू होता है। ठीक है, तो जैसे ही सूरज तुलू होता है तब तक वो बैठे अल्लाह सुब्हाना ताला का जिक्र करते रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक हज और उम्रे का सवाब है एवरी सिंगल डे। अल्हम्दुलिल्लाह। और रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पूरे हज और पूरे उम्रे का, पूरे हज और पूरे उम्रे, पूरे हज और पूरे उम्रे, मतलब 3 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दे के फरमाया था कि उनको इतना सवाब मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके लिए भी तो बहुत बहुत सी आसानियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें 9 दिन के रोज़े मिलते हैं, लेकिन अगर हम 9 के नहीं रखते तो हम हर किसी की कंडीशन फ़र्क होती है। कोई थोड़े से रख सकता है और कोई सिर्फ़ अरफ़ात का दिन का रोज़ा रखता है, तो उसके लिए भी अल्लाह सुब्हाना ताला आसानियाँ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन और कबूल और मंजूर करे, क्योंकि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह का कफ़ारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला जी हम सब को, आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को, अपने तमाम स्टूडेंट को, सुनने वालों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी मेहनतों को, वही बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो देखना है ना कि हमारी नीयतें क्या हैं, और कबूल और मंजूर करे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको नींद आएगी तो बिस्तर में घुस के फिर भी क्लास सुनते रहिएगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सूरत नाहल कंप्लीट करेंगे, ताकि छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद जब हम दोबारा से आएंगे तो हम 30th पारा इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे। मेरा आपसे यही प्रॉमिस था कि हम 30th पारा करेंगे, उसके बाद वापस आके फिर हम 15 पारा जो है वहाँ से हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हमने जो नीयत की है हम उसको, उस पर अमल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे कुर्बानी के बारे में भी, तो आज हम थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि क्लास लंबी होगी, क्योंकि हमने ये सूरह ख़त्म करनी है। तो थोड़े से सवालात के जवाब जो है वो मैं आपको आसानी से दे देती हूँ कि तिरमिज़ी की हदीस है 1505 और इब्ने माजा की है 3149। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि घर का जो सरबरा बाप है या शौहर है, अगर वो कुर्बानी देते हैं तो क्या वो सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाती है? क्योंकि हम तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, और बाज़ ने ये कहा कि नहीं, ये तो हर एक को अपनी कुर्बानी करनी है जो साहिब निसाब है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों अब क्लियर बात नहीं समझ आती है? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर घर का सरबराह जो है, चाहे वो वालिद है या शोहर, वो कुर्बानी करता है और बाकी अहले खाना जो है वो साहिब निसाब नहीं है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जैसे अगर लड़का है वो कमा रहा है, ठीक है, लड़की है वो कमा रही है, या बीवी के पास 750 तोले, सॉरी आई विश 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी है, तो वो साहिब निसाब होगी। अब 100 इतने 750 तोले होगा तो वो तो पक्की साहिब निसाब, वो मोहल्ले की भी कुर्बानी कर देगी। तो अच्छा जी, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अच्छा, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था, और जबकि वो उसमें सारे घर वाले शरीक होते थे। तो उस पे उलमा ने बताया कि ये हुक्म उस वक़्त के रवाज और वसाइल के मुताबिक था, वसाइल के मुताबिक था। आज के दौर में क्योंकि कुर्बानी माली इस्तात रखने वाले हर फर्द पर वाजिब है, इसलिए अगर बीवी या बच्चे
साहिब नसाब होंगे। अब साहिब नसाब आपको मैंने बता दिया ना, तो वो ज़हन में रखिएगा। तो वो क्या करे कि अगर बीवी या बालिग बच्चे खुद साहिब नसाब यानी उनके पास इतना माल है कि उन पर ज़कात वाजिब है, तो उनकी अलग कुर्बानी होगी। घर के सरबराह की कुर्बानी उनकी तरफ से काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो खुद माली तौर पर अपने जिम्मेदार हैं और साहिब निसाब है। बीवी या बालिग बच्चे अपनी तरह से कुर्बानी करेंगे, या वो घर के सरबराह को से दरख्वास्त करेंगे कि वो उनकी तरह से भी कुर्बानी कर दे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आपको समझ आ गई ना सारी। अब जो डिफरेंस है ना, उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि फ़िक़्ह हनफिया, क्योंकि अक्सर हम लोग, आपने ये सुना है ना, मैं अक्सर क्लासेस में भी ये बात करती थी कि लोग आपस में भी जब बात करते हैं ना, तो वो पहला क्वेश्चन क्या करेंगे कि आपका मसलक क्या है। तो आज आप उसी मसलकों के बारे में देखेंगे कि हालांकि ये हमारे लिए रहमत है। रसूल अल्लाह ने बताया था कि जब इख्तलाफ होता है तो उसमें जब हमें फ़िक़ही मसलों से पता चलता है, उसकी राय डिफरेंट होती है, तो फिर जो आसानी वाला मामला होता है वो अगर हम अपना लेते हैं तो ये आसानी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। अब क्या है कि फ़िक़्ह हनफिया में क्या है कि कुर्बानी हर साहिब निसाब, वो बालिग है, आकिल है और मोमिन है, उस मुसलमान पर वाजिब है। अगर घर के अफराद में से कई लोग साहिब निसाब हैं तो हर एक पर अलग कुर्बानी वाजिब होगी, चाहे वो घर का सरबराह हो या उसके मातहत, मतलब उसके बीवी और या बालिग बच्चे हैं। घर का सरबराह सिर्फ अपनी कुर्बानी करके पूरे घर की तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकता अगर दूसरे अफराद साहिब निसाब हों तो। अगर बीवी और बेटा साहिब निसाब नहीं है, अगर वो साहिब निसाब नहीं, तो सरबराह की कुर्बानी उनकी तरह से काफ़ी हो जाएगी। ये किसका है? फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक ये शराइत हैं, ठीक है। और फ़िक़्ह मालिकिया जो है, उनकी राय क्या है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। अगर घर का एक फर्द जैसे सरबराह है कुर्बानी कर ले तो पूरी फैमिली की तरफ से कुर्बानी काफ़ी है, बशर्त के सब अफराद एक ही घर में रहते हों और खाना पीना मुश्तरक हो। साहिब नसाब की तफसील इस कदर सख्त नहीं है जितनी फ़िक़्ह हनफिया में है। अच्छा जी, फ़िक़्ह शाफ़ी जो है ना, शाफ़िया, उनकी राय क्या है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, फ़र्ज या वाजिब नहीं है। एक शख्स अपनी तरह से कुर्बानी करे तो काफ़ी है, और चाहे तो अपनी कुर्बानी में नियत कर सकता है कि वो अहले खाना की तरफ से है। तो ये मसला था कि डिफरेंट जो फ़िक़्ह है ना, उसके मुताबिक देखिए, ये जब लोग कभी क्वेश्चन पूछते हैं, जब मुझे गुस्सा आता था कि क्या मतलब है कि आप लोगों ने दीन को इतना छोटा बना लिया है कि आप इसके क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं, आप बताइए आपका मसलक क्या है। और उसके बाद ये नया नया बंदा जो अभी कुरान पढ़ना शुरू करता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है अपने उस्ताद से, ताकि अगर आप किसी और को फॉलो करते हैं जिसको हम नहीं फॉलो करते, तो हमने तो आपसे पढ़े नहीं क्योंकि आप ठीक ही नहीं है। यहाँ तक बात हो जाती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ उनका भी कसूर नहीं है। वो जिस जगह पे बड़े होते हैं ना, जिन घरों में, घरों का तरीके भी फ़र्क होते हैं, जिन घरों में वो बड़े होते हैं उन्होंने वही अपनाया होता है, और वो वही सीखा होता है कि जो हमारा मसलक है वही ठीक है, बाकी मसलक तो सारे गलत हैं, और बस पता नहीं कितने गलत हैं कि उनको तो देख भी नहीं सकते। लड़ाइयाँ किसी लिए होती हैं? अब देखिए, पाकिस्तान में बाज़ मसाजिद के बाहर बाकायदा लिखा होता है कि ये इस फ़िक़्ह को फॉलो करने वालों की मस्जिद है और ये वो। तो मुझे हैरत होती है कि हम मुसलमान कहाँ से कहाँ अपने आप को लेके, पहले ही चैन कोई नहीं है वाली बात है, पहले ही हम लोग मुसीबतों में फंसे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपने रहम करे, ताकि हमें वुसअत पैदा हो और हमारा दीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए थे, हमारा हाजिर इमाम तो कुरान है ना, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमने बताया, हम उसी पे अमल करने वाले बने। आमीन सुम आमीन। तो ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी तो यहाँ पे ईद फ्राइडे की है, आप लोगों की सैटरडे की है पाकिस्तान में ना। इंडिया में आई थिंक वो सेम ही होगी फिर। तो एक हदीस थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने मुबारकबाद दी बल्कि, और कहा कि आज तो तुम लोगों की दो ईदें हैं, एक जुम्मा ईद है और दूसरी ईद है।
تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ جمعے کے بدلے نماز عید جو ہے نا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ہم تو جمعہ پڑھیں گے، یہ رسول اللہ کی حدیث تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس زمانے میں بھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی جمعے والے دن بھی عید آئی تھی، تو ابھی ہماری عید جو یہاں پہ ہے وہ بھی جمعے کے دن ہے، تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا، کوئی کہیں سے بھی لنک تھوڑا سا جڑتا ہے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس دور میں بھی ایسے ہوا تھا اور آج بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس دفعہ کی عید بھی جمعے کو ہے تو اچھا لگ رہا ہے یہ سوچ۔ تو اچھا اب دوسرا عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی کوشچن تھا کہ آپ لوگ جو ہے کیسے رکھیں گے روزہ، تو بہت سے علماء کا یہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں آپ ہیں آپ نے اس کے مطابق روزہ رکھنا ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے انشاءاللہ کل میں وہ آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں گی۔ میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کیونکہ یہ عید جو ہے نا یہ تو حج کی وجہ سے ہے، یہ عرفہ کے اگلے دن عید ہے، تو اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، ہم ہر جگہ پہ ٹی وی ہے، ہر جگہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ عرفہ کا دن ایکچولی کون سے والا دن تھا وہاں پہ۔ تو اس دن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کنفیوژن نا، جیسے پاکستان میں سیٹرڈے کی عید ہے تو سعودیہ میں تو عید فرائیڈے کی ہو جائے گی اور ان کا عرفہ کا دن تھرسڈے کا ہوگا، تو آپ تھرسڈے فرائیڈے 2 دن روزہ رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو عرفہ کا دن آپ کو مل جائے، جو اتنا بڑا روزہ کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اس کو نہ چھوڑیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو اختلاف ہے نا فقہی مسئلوں میں وہ جانے، ان کو زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جو بھی قرآن و سنت کے کلوزسٹ جا کے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق ایک فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تو تھوڑا اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہائے نہیں کوئی اجر ضائع نہیں جائے، بے شک تسلی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی 2 دن کے روزے رکھ لیجئے گا۔ ہمارا تو ایک ہی بنے گا کیونکہ ہم تو ادھر ہیں، لیکن جنہوں نے 9 پورے رکھ رہے ہیں، یادیں رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے قبول اور منظور کرے، آمین۔ تو آئیے جناب سورۃ نحل سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ نحل کی آیہ نمبر 113 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل ہمیں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بے انتہا انعامات سے نوازا تھا اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک کا لباس بنا دیا اور خوف کا لباس بنا دیا، کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑی نعمت تو ان کے پاس کیا تھی؟ آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا رسول منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا نا کہ ڈیفرنٹ بستیوں پہ عذاب آیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ریزن بتائی کہ جب کسی بستی پہ یا کسی انسان پہ یا کسی طرح سے کسی گھرانے پہ یا کسی طرح کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اب یہاں پہ تو ایک کامن بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ہم نے نہیں ماننا اس کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کو ماننا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، وہ نہ ماننے کے برابر ہی ہیں، وہ کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کے غضب میں تو انسان آ ہی جاتا ہے نا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو وہ ظالم تھے، کیونکہ قرآن اتنا کلیئر کٹ بات کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہم تو سوچتے وہ بستی کی بات ہے، وہ ملک کی بات ہے، وہاں پہ یہ ہوا۔ وہ ملک کام کرتے 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 ہمارے اپنا ایک جو گھر ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف، وہ 3-4 بچوں والا گھر ہوتا ہے، یا جو بھی جتنے بھی بچے ہیں، تو ادھر وہ بات آ جاتی ہے۔ اچھا ان سے بھی نکال دو تو اپنی ذات کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ، یہ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے،
تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ سورۃ نحل جو ہے نا، اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان شکر گزار نہ ہو تو پھر اس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا۔ ہم کتنی آیات سے دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں، اس کی لسٹ آپ بنائیں تو نعمتوں سے ہم بار لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ آج کی انشاءاللہ آیات میں بھی میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ بھی ایسی آیات آ رہی ہیں ان کو پن پوائنٹ کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں فَقُلُوا، تو پس کھاؤ مما رزقکم اللہ، جو رزق دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے کھاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے نا، اور سب سے بڑی نعمت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت تھی مسلمانوں پہ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ دیکھو فَاكُلُوا، جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، لیکن کیا کھانا ہے؟ حلالًا طیبا، جو حلال ہوگا اور پاک ہوگا۔ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ اب ادھر بھی غور آپ نے کرنا ہے کہ حلال تو ہے نا، حلال جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ حلال مال جو ہے کمانا ہوتا ہے، جو جیسے کمائی بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ اور طیب کیا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھانا، اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا کسی بھی چیز کو۔ اب یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا نا، آگے جا کے ڈیفرنٹ اور بھی چیزیں آئیں گی۔ تو حلال مطلب اور طیب کا مطلب کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کہی ہیں، اس کے لیے جو ذرائع ہیں، آپ کے جو فار ایگزامپل جو جاب کرتے ہیں آپ، یا آپ نے بزنس کیا ہے، یا کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ ہے نا، وہ آپ کا حلال ہونا چاہیے۔ اگر وہ حلال نہیں ہے تو وہ طیب بھی نہیں ہے، اور وہ پھر کھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی بات یہ کیوں آگے جاتی ہے کہ حلال کھاؤ طیب کھاؤ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ بھی اگر حلال نہ ہو، حرام کا انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے یا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دے، 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ 40 دن کی نہ نماز قبول، نہ دعا قبول، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہمارے اوپر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اور ایک لقمے کی یہ میں بات کر رہی ہوں، اور جب جس کے گھر میں اگر کوئی ایسا رزق آ رہا ہے جو حلال نہیں ہے، طیب نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ اس گھر میں پھر بندہ کئی دفعہ دیکھتا ہے، دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تسبیحاں بھی سارا دن لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کمائی کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ادھر سے کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے، پھر ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ میری تو زندگی بدل گئی، میں نے تو اب یہ کام کرنا شروع کر دیا، یہ میری ابھی بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری ابھی بھی یہ چیزیں مشکل میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو انڈر لائن کر کے غور سے سوچنا چاہیے کہ اچھا کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں خود ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، مجھے کیا پڑھی ہے میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، مصیبت میں ڈالوں، لوگوں تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دے۔ تو یہ ایک اٹس ناٹ دا ہول پارٹ، ہر چیز کا آپ دیکھیں جب اللہ کو راضی کرنے والی جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی شاخیں ہیں، جیسے کہ اگر ہم یہ سارا کچھ اچھا کر رہے ہیں تو ایک چیز اتنی غلط کر دیتے ہیں کہ وہ سارے کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اب حلال اور طیب کے بارے میں ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے، 52 نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہیں، اور جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے کہیں پہ بھی رسول اللہ نے دیکھیں ایک اصول بتا دیا کہ کہیں پہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اب شک تو آ گیا نا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا پھر جو کوئی شبہ کی چیز سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے نزدیک اپنے جانور کو چراتا ہے، اور قریب ہے کہ وہ کبھی شاہی چراگاہ میں گھس جائیں اور شاہی مجرم قرار پائیں۔
سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، پس اس سے بچو اور سن لو کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں یہ ٹکڑا بگڑ گیا سن لو کہ وہ ٹکڑا سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ والی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی ہم بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جیسے بعض چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، جیسے ہم شرم کھاتے ہیں، رائٹ؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یا ہمارے ایون لین دین کے معاملے میں یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے، تو اگر کہیں پہ شک ہو رہا اسے بچ جائے کہ ٹھیک ہے دفعہ کرو جی، مجھے کرنا ہی نہیں ہے، میں ایسے ہی خام خواہ کر کے تو یہ تو حرام تو اتنی بڑی چیز ہے کہ میں وہ نہیں لے سکتا ہوں، میں اتنا بڑا رزق ہی نہیں لے سکتا کہ ایک نوالا بھی اگر میرے اندر جاتا ہے یا میری اولاد کے اندر چلا جاتا ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے، تو یہ تو اتنا زیادہ لے کے میں کدھر جاؤں گا، تو مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک سیدھا سا رول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیا نا ہمیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب شکر ادا کرنے کا جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ پوری سورہ میں آپ کو بار بار شکر کے بارے میں ملے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو کیوں کر نعمت الہی کا شکر ادا کرنے سے باز رہ سکتا ہے، حالانکہ شکر کے نتیجے میں اس سے کہیں بڑی نعمت تمہیں عطا ہو جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے کوئی ایک نعمت دی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بڑی نعمت عطا کریں گے۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ کیسے تو کیسا انسان ہے کہ جب تجھے کوئی نعمت ملتی تو شکر نہ ادا کرے، جبکہ تجھے پتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت مل جائے گی، تاکہ اس سے بڑی لہٰذا تو ہمیشہ ہر نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تاکہ اس سے بڑی نعمت تجھے مل جائے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آتا ہے، جو ناشکرے ہوتے ہیں نا ان پہ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، پھر میں وہی کہوں گی کہ یہ کھانے پینے کی باتیں ہیں، پھر آگے جا کے ہم سورت پڑھیں گے، ہم سورت آل اعراف تو پڑھ چکے ہیں نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریگولر زندگی میں جو چیزیں کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے ان کے پاس نہ جانا، کتنی دفعہ میں آپ کو سمجھا چکی نا، وہ والی بھی آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، والی ہے، وہ آئے گی آگے بھی، میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی جسٹ ریمائنڈرز آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے شکر کے لیے نا اگر آپ اپنی ذات میں ہی دیکھنا شروع کر دیں، میری آنکھیں، میرا کان، میرے ہاتھ، میری زبان، میرے پاؤں، ہر چیز، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو، اچھا میں ان کا شکر کیسے ادا کروں؟ ہم اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ساروں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن میں ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ تو میری آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ جس نے دی ہیں، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے میری آنکھیں وہ چیز نہ دے، جو بات سننے سے منع کیا میں وہ باتیں نہ سنوں، جو بات کہنے سے منع کیا میری زبان وہ ادا نہ کرے، یہ شکر ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ اللہ نے جانے سے منع کیا میرے پاؤں اس جگہ پہ نہ جائیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شکر کی وسعتوں کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ پھر دیکھیے کہ ابلیس، اس کو یہ پتا تھا کہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے، اگر آدم کو یہ پتا چل گیا کہ اس کی کتنی برکات ہے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر لے گا، تو اس نے اسی پہ وار کیا۔ اس نے دیکھیے یہ تھا سورۃ آل اعراف میں کہ ابلیس نے کہا نا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ اسی آیا کا اگلا سینٹنس پتہ ہے کیا کہا تھا ابلیس نے کہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتا ہے ملعون کہ
تو نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے شکر گزاری کرنی نہیں دینی، اس نے اتنی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دینی ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا، جب دل میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ کروں کہ نہیں کروں، یا میرا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو، یا بھی یہ عبادت کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور آپ جب کریں نا اور اس کو ہمت کر کے کرنا شروع کر دیں، تو کیونکہ آپ شیطان کو ہرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جنگ شیطان سے اپنے نفس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا، تو مسکرایا کریں کہ دیکھا میں نے ابھی اس کو ہرا دیا، دیکھا میں نے آج بھی اس کو ہرا دیا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں اپنی اللہ کی بندی ہوں، میں اس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوں۔ تو آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش۔ پھر کہتے ہیں کہ شکر جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا، اس کی شان ہی بڑی عجیب ہے کہ جب اس میں مصیبت آتی ہے کوئی، وہ اس میں صبر کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو اس کی تو موج ہی موج ہوگی نا۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، کہتے ہیں ان کو ہاتھ لگایا نا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اے معاذ، خدا کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کتنے نصیب والے تھے حضرت معاذ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ ذکری کا کہ تیرا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں، و شکری کا اور تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک اور بہترین عبادت کر سکوں۔ حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ علیہ کی بھی بہت پیاری یہ بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، تو ایکچولی جب وہ بات کر رہے تھے نا، وہ اپنی غریبی کی سمجھ لیں یا اپنی جو چیزیں اس کے پاس نہیں، اس کی شکایت بیسیکلی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا دکھ سکھ کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ میرے تو حالات اتنے خراب ہو گئے تو میرا یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ کیا تم 1,00,000 درہم میں مجھے اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا 1,00,000 درہم میں پھر تم مجھے اپنا ہاتھ ہی دے دو ایک۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں وہ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا 1,00,000 درہم میں تم مجھے اپنا ایک پاؤں دے دو۔ اس نے اگین وہی بات کی کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ تو جب اس نے 3 دفعہ یہ کہا نا، تو اس طرح یونس بن عبید نے اس آدمی کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں، تو تم کیسے یہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو؟ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو حکمت کے ساتھ ایسی بات کریں کہ دوسرے کو بھی یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور ہم کیسے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں، اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حلال و طیب کھاؤ، اس کی آگے اگزامپل آتی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ مردار کو، ودما اور خون، یہ بہتا ہوا خون جیسے ہوتا ہے، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما احل لغیر اللہ اور جو پکارا جائے، جیسے جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کے بھی نام کی، جیسے قربانی ہوتی ہے نا کہ کسی اور کا بھی نام پکارا جائے، لغیر اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، بغیر کے علاوہ، بھی اس پر فمن اضطر اور سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا نا، یہ حرام ہے یہ نہیں کھا سکتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے غیر باغن، ایسا نہ ہو کہ اس کو رغبت ہو، اچھا مجبوری پڑ گئی، مجبور ہو سکتا ہے نا، کئی دفعہ انسان ایسی جگہ پہ پھنسے جہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو نہ سمجھ آئے، نہ حلال طیب چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو کبھی ایسی چیز جو مردار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کھانا پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ گلٹ ہو کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں یا میں نہیں کھاؤں، میں تو یہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہاں ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں کوئی مجبوری آ جاتی ہے وہاں پہ تم کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ جب کھانے لگو تو ہائے کتنے دن سے تو دل چاہ رہا تھا، پہلے تو نہیں کھایا تھا، چلو اسی بہانے موقع ملا تو اب کھاتا ہی جاؤں، ولا عادن اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو،
ऐसा नहीं है कि खा रहा है तो फिर अच्छा मैं पेट भर के अच्छे से खा लूँ, सिर्फ उतना खा सकता है जब वो मजबूरी की हालत में होगा जितना उसको जिंदा रखने के लिए काफ़ी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम, के बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। और आया नंबर 116 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वला तक़ूलू, ए लोगो ना कहो, लिमा तासिफु अलसिनतुकुमुल काज़िबा, कि जो बयान करती हैं तुम्हारी ज़ुबानें झूठ, हाजा हलालुन व हाजा हरामुन, कि ये हलाल है और ये हराम है। कि जैसे कई दफ़ा आप देखते हैं ना कि लोगों को ऐसी आदत होती है, अपने पास ही लगा देते हैं कि नहीं नहीं ये कोई हराम नहीं है, ये खा सकते हो, इस ओके। हलाल और हराम का का पूरा आप देखिए कि क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि ये इसका हमारे दीन का हिस्सा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे हाथ में ये नहीं रखा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। क्या हलाल है क्या हराम है, सिर्फ वही चीज़ें हलाल हम खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ना तो सारी चीज़ें बाय नेचर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पैदा किए वो सब हलाल है, सिवाय उसके जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दिया वो थोड़ी सी चीज़ें। अगर आप देखें मशरूबात में देखें, हर तरह का जूस से लेके पानी से लेके स्मूदी से लेके कॉफ़ी से लेके चाय, हर चीज़ हलाल है। एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दी कि ये बस नहीं पीना, और उसके नुकसानात भी बता दिए। इवन दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नुकसानात ना बताएं, इवन दो हमारी अपनी रिसर्च हमें उसके नुकसान और फ़ायदे नहीं बता रही है, फिर भी मेरे अल्लाह का हुक्म है। और कई दफ़ा आप ये भी देखेंगे कि जिन कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया ना, उसमें नहीं समझ आती, हमारी अक्ल जितनी को है हम उतनी देख सकते हैं ना कि इसमें क्या है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा गम आ जाता है कि हमें नहीं समझ आती है, फॉर एग्जाम्पल कि इसकी क्या रीज़न होगी। तो मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो किसी रीज़न से कभी वो आजमाना भी चाहता है कि ये मैंने किया है, मैंने हुक्म दिया है, मेरा बंदा मानता है कि नहीं मानता। तो इतनी सी बस बात है। कुछ चीज़ें, गिनती की कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाने में हराम की हैं, और गिनती की वो 5 चीज़ें हैं जो सूरत अल अराफ में इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दी है। बाकी तो सब कुछ हलाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे वही कहा, बयान किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो तुम ऐसा नहीं कि अपनी ज़ुबानों से खुद ही से किसी चीज़ों को हलाल और हराम कर दो। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी एक बीवी के पास जाते थे, वो शहद का वाक़या आपने सुना हुआ है ना, कि फिर हज़रत आयशा ने और एक और उनकी बीवी थी, जब उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसे कहेंगे ताकि वो उनके पास ज़्यादा ना बैठे। ये एक लंबी हदीस है, उसका निचोड़ मैं आपको बता रही हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा, तो वही नाज़िल हो गई कि अपनी मर्जी से किसी चीज़ को हलाल और हराम नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लितफ्तरू, ताकि तुम घड़ लो अल्लाहिल काज़िबा, कि तुम अल्लाह पर झूठ घड़ लो कि ये अल्लाह ने हलाल किया है या ये अल्लाह ने हराम किया है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको नहीं किया। इन लज़ीना यफ्तरूना, बेशक वो लोग जो घड़ते हैं अल्लाहिल काज़िबा, अल्लाह पर झूठ, ला युफ्लिहून, वो कामयाब हो ही नहीं सकते, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। तो इसलिए बहुत सोच के बात किया करें जब तक आपके पास तहकीक नहीं होती है किसी चीज़ की, क्योंकि हलाल भी बैना है, हराम भी बैना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शुबा है, तो उसके बारे में रसूल अल्लाह ने बता दिया कि हमारा अमल कैसा होना चाहिए। अपनी ज़ुबान से बग़ैर तहकीक मत कहें कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ी हर चीज़ में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको इजाज़त दी हुई है, और पता नहीं है तो मत बोलिए। यहाँ पे यही बात बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है कि जो ला युफ्लिहून, के वो फलाह नहीं पाते। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये आखिर क्यों ऐसा करते हैं कि अगर हलाल को हराम कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से सूद लेना है तो उसमें भी ऐसी ऐसी दलीलें पेश करेंगे। अगर आपने बैंक में जॉब करनी है, आपको पता है कि वो जॉब ठीक नहीं है, फिर भी आप ऐसी ऐसी दलील पेश करेंगे कि नहीं नहीं इसका तो ये रीज़न, इसका तो ये रीज़न है, इस वजह से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। या कोई भी आप चीज़ ले लें, मैंने आपको ये एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये क्यों हलाल को हराम कर रहे हैं और क्यों हराम को हलाल करते हैं। रीज़न क्या है? मताउन कलील,
کہ تھوڑے سے فائدے کے دنیاوی تھوڑے سے فائدوں کے لیے یہ اتنا بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گناہ اپنے سر کے اوپر لے لیتے ہیں، اور دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوار ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا دنیاوی فائدے کے لیے حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام چینج کر دیں گے، پیارے پیارے سے نام رکھ لیں گے، اس کا لیبل چینج کر دیں گے۔ اب لیبل چینج کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ہی گھروں کے کئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے پیارے پیارے نام دے کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور انوائٹ بھی اپنے مسلمانوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ہی فخر سے ادھر جاتے ہیں، اور مجبوریاں ایسی بنائیں گے کہ کیا کریں جی، رشتہ داری ہے، سسرال کا معاملہ ہے، خامن ناراض ہو جائے گا جی، بچوں کی خوشیاں اب کیا کریں، آئے گا آگے معاملہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو، وہ کہتے ہیں نا کہ سورۃ النحل میں فنش آخر والی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کہ جب اللہ کی نعمتوں کا تم ناشکری کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جب تم خوشیاں مناتے ہو تو تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، تو تمہارے بہانے جو ہیں اس کی ریزن بھی اللہ نے بتا دی نا، متاع قلیل، کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کی خاطر تم ایسے کرتے ہو۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پہ اگزامپل دی کہ یہودی جو پہلے تھے، کیونکہ اب یہ والا قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ تو بالکل وہ زمانہ تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہ، اور درمیان میں ان کے موجود تھے، جب آیات نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہم پہلے تھے مسلمان، ہم سے پہلے یہود مسلمان تھے نا اپنے وقت کے، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر ہادو جو یہودی بن گئے تھے، انہوں نے اپنا نام خود ہی سے یہودی رکھا تھا، حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا۔ اس سے پہلے آیات میں ہم پڑھ چکے نا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا تھا کہ چربی، گوشت کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ اور کیوں حرام کی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان، دیکھیں کتنا مشکل کام تھا کہ گوشت کی اتنی سی چربی بھی، کیونکہ وہ حرام تھی، ان کو وہ پوری نکالنی پڑتی تھی، پھر جا کے وہ کہیں وہ گوشت کھا سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا جو مشکل کام تھا، اب ہم تو سوچیں نا ہائے کتنا مشکل کام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم میں نے نہیں کیا ان کے اوپر، حرام اللہ نے کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ظلم نہیں کیا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ، کہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی انہوں نے ظلم کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ناشکرے تھے، وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکم نہ ماننا بھی ناشکری ہے، کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اسی کی بات نہ مانی جائے۔ اور ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم جب پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ حکم تو بڑا آسان ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں، چلو نماز بھی ہم نے پڑھنا شروع کر دی، چلو تہجد میں بھی الحمدللہ اٹھ جاتے ہیں، اب تو ہم نے قرآن بھی صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم تسبیحات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسی چیز جو اللہ کا حکم ہے اور وہاں پہ جا کے ڈنڈی مار دیں یہ کہہ کے کہ جی میں کیا کروں، رشتہ داریاں ہیں، سسرال ناراض ہو جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کمزور پڑھنے سے بچا لے، کیونکہ پتہ ہے شیطان کا بخت اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس جگہ پہ آ کے بندے نے کمزور پڑھنا ہے، اور اس کی وہی چیز کو ہٹ کرتا ہے، اور اس کی وہ کمزوری کو وہ استعمال کرتا ہے، اور ہم اس کی کمزوری، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 119 میں کہ ثم، پھر ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک یقیناً ربا کا تیرا رب للذین، ان لوگوں کو جنہوں نے عامل السوء، برے کام کیے، بجہالت، کتنی پیاری بات ہے، اس کو انڈرلائن کریں کہ ایک تو گناہ کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے جہالت سے گناہ کیے، وہ جان بوجھ کے نہیں کیے، اس کو بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کر لی ہے نا، تو جہالت سے اس نے کیے، ثم تابو، پھر اس نے توبہ کر لی۔
ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اب یہ جہالت سے گناہ جو ہے نا، یہ آیا اتنی خوبصورت آیا ہے اور تدبر کرنے والی آیا میں سے آتی ہے کہ جہالت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ، الحمدللہ میری مطلب ہم علم والے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جہالت پہلے والی تھی۔ ایک جہالت کیا ہوتی ہے؟ یہ وقتی جہالت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن وقتی طور پہ شیطان نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام کر لیں، اور پھر جیسے ہی ہم نے وہ گناہ کر لیا، یہ دونوں طرح کی جہالت میں آتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد فَأَصْلَحُ، اس کو 2 دفعہ انڈرلائن کریں کہ فَأَصْلَحُ، اور پھر اس نے اصلاح کر لی، توبہ کی اور پھر اصلاح کر لی۔ ایسے نہیں کہ توبہ استغفر اللہ 70 دفعہ تو صبح بھی پڑھ لیا تھا، شام کو بھی پڑھ لیا تو چلو جی ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ویسے عمل بھی کرتے جا رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ ایسے عمل جان بوجھ کے آپ دیکھیں آپ نے توبہ کی اور پھر آپ دوبارہ سے ویسے کر رہے ہیں نا، تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، اگر اس پہ اڑ کے مت کرو، اس پہ ضد میں آ کے مت کرو، پھر بہت برا ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ نے مانا بھی کہ غلطی ہوگی، آپ کو پتہ بھی لگ گیا، توبہ بھی کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی۔ ہاں، اگر غلطی سے ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہے کہ، اور جہاد بھی کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، اصلحُ، اور اس نے اصلاح کر لی، اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، اس کو بھی انڈرلائن کریں، یہ اصلاح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من بعدہا، کہ اس کے بعد لغفور الرحیم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا، بہت پیاری یہ بھی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس کا شکر گزار نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ سزا دیتا ہے۔ لیکن جو اگر غلطی سے ایسے کر لیتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اس میں جم جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو تم لوگ بہانہ کرتے ہو نا کہ میرے سے یہ ہو گیا، میرا خاندان، میرا خاوند، میرا بچہ، میرا یہ، میرا سسرال، تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے پاس کیا تھا؟ کون ان کو تبلیغ کرنے آیا تھا؟ کس نے ان کو اللہ کی پہچان دی؟ پوری سوسائٹی مشرک تھی، پوری سوسائٹی شرک کرنے والی تھی۔ باپ جو تھا وہ بت بناتا تھا، بچپن سے گھر میں یہی دیکھا تھا۔ وہ ایک بندہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا، اللہ کا دوست، وہ ایسے قانت تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی گواہی دی۔ یہ واحد شخص ہے، واحد نبی ہیں جن کو ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں، ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی اگزامپل دی کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں تھا، امت میں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بندہ پوری امت کے مقابلے میں بھی اسٹرانگ تھا، اتنا بڑا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت کی جگہ پہ رکھا، قانتاً، فرما بدار تھا، للہ، اللہ کے لیے، حنیفہ، فوکس، یکسو ہو کے، بالکل ایسے سورج مکھی کا پھول کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جہاں جہاں سورج جاتا ہے نا وہ پھول وہاں وہاں مڑتا جاتا ہے، بالکل ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں ان کو نہیں آزمایا۔ اب دیکھیے اللہ نے عزت جو اتنی دی، اتنا احترام، اتنی بلند مرتبہ، اتنی محبت، وہ یوں ہی نہیں ملی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں جب بات ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تھے، ہم لوگ جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ نور تھے، وہ نور بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن اللہ کے بندے تھے۔ بندہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا نا کہ یہ انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے،
اس کے بعد وہ نبی تھے، سارا کچھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو تبھی تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی اس لیول تک جانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ آف کورس وہ والا لیول پتہ نہیں کیسے ہوگا یا ہوگا کہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ وہ تو نور تھے، وہ تو کر سکتے تھے، ہم تو نہیں نہ کر سکتے ایسے، وہ تو نبی تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی حکمت کو جانے کہ یہ جتنے بھی نبی تھے، جیسے جو ان کے جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کے عمل تھے، جس طرح سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا، عبادت کی، دنیا میں بھی کی، گھر فیملی کے ساتھ بھی تھے، ایک ایک ایگزامپل تھی، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، خاندان بھی تھا، کس طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے آ کے یہ سارا کچھ بتایا تھا، وہ ایک بندہ پورے لوگوں سے لڑتا رہا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے بتوں کو انہوں نے توڑا تھا، پھر نمرود نے ان کو آگ میں پھینکنے کا جو سارا ہم نے واقعہ پڑھا، اللہ پہ توکل تھا، کیسے وہ چلے گئے آگ کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرا خلیل آ رہا ہے، کونو بردن و سلاما، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا۔ پھر امتحان پڑا، بڑھاپے میں اولاد ملی، اتنی دعاؤں کے ساتھ اولاد ملی، اور وہاں پہ امتحان آ گیا کہ چلو جی چھری پھیرو، اب اس کو ذبح کر دو۔ کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان لیے ان کے، اور کیسے کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات پہ سمینا و اطاعنا کرتے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے لیے دے رہے کہ دیکھو ان کو کہ وہ کیسے قانت تھے، تو تم بہانے کس چیز کے کر رہے ہو؟ للہ حنیفہ، وہ اپنے رب کے لیے، ان کو پتا تھا کہ ان کا رب کون ہے، تمہیں بھی پتہ لگ گیا ہے، اب تم کتنے قانت ہوتے ہو اور کتنے حنیف ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے لوگوں وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ابھی یہ پہلا خطاب تو مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہا تھا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ اگر دیکھو وہ بت جو بنا کے بیٹھے ہوتے تھے وہ وسیلہ ہی بناتے تھے، وہ بتوں کو خدا نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ برساتا ہے، ان کو پتہ ہے، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ وسیلے بناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں عطا کرے گا، اگر یہ اللہ سے دعا کریں گے تو ہمیں ملے گا، ورنہ ہمیں کوئی نہیں ملنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیا نازل فرما دی کہ میرا بندہ تو جب بھی مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار سنتا ہوں، تجھے ایسے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، تجھے مسجد میں جانا، تجھے حرم میں جانا، تجھے مدینہ شریف جانا، جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تو ہر جگہ پہ مجھے پکار سکتا ہے، میں تیری پکار ہر جگہ پہ سنتا ہوں، کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، شاکرن، وہ شکر گزار تھے، لِأَنْعُمِهِ، اور اللہ کی نعمتوں پر، اجتباہو، تو چن لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں۔ اب یہاں پہ جو یہ ورڈ ہے نا لِأَنْعُمِهِ، یہ آتا ہے قلت کے لیے، مطلب تھوڑے کے لیے آتا ہے کہ کچھ نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو یہ انعمی کا کیوں لفظ سے استعمال ہوا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، بس کوشش کر سکتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ہم کوشش کر کے وہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ورڈ سکھا دیے تھے نا، جب ہمیں میننگ سمجھ آتی ہیں تو پھر تسلی ہوتی ہے کہ اچھا اتنا شکر اس لیول کا شکر یا پاک پروردگار میں کرتی ہوں، لیکن اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، پھر بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت پیاری دعا ہے، میں ہمیشہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ دیکھیں یہ اتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے نا، شکر ہے بیسیکلی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جب یہ دعا لے کے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو رکھ دو، قیامت کے دن میں اپنے بندے کو اس کا اجر خود ہی عطا کروں۔
تو بہت پیاری پیاری، اگر کبھی دل چاہے نا شکر سے دل بھر جائے تو پھر یہ ایسی دعائیں سجدے میں جا جا کے مانگا کہ یا پاک پروردگار میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، کر ہی نہیں سکتی۔ سانس لینا وہی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر، انہوں نے کہا میں تو ادا ہی نہیں کر سکتا، یا اللہ تیرا شکر میں کیسے ادا کروں۔ تو یہاں پہ اب دیکھیے ابھی ٹائم کیا ہے، اللہ اکبر، 10 منٹ ہے، پہلے یہ سورہ ختم کرنی ہے۔ اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ، اوکے سوری، اس کی نعمتوں پر اجتباہو، تو اس نے چن لیا اسے، وَہَدَاہُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے پہ، سیدھے راستے کی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں عطا کیے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے شکر کرنے والے بندے تھے۔ اور ہدایت بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کے بدلے میں عطا کی تھی، اور چن بھی اس لیے لیا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور سیدھے راستے پر چلا دیا کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب آیہ نمبر 122 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شکر کے بدلے دنیا میں بھی ان کو بہترین حسنہ عطا کی تھی، بھلائیاں عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صالحین جو نیک لوگ ہیں ان میں ہوں گے۔ تو آج اگر ہم کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اوحینا الیک، کہ پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف، کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم، کی پیروی کیجئے طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ، جو یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہی خوبی بیان کی کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے، اللہ کے حکموں کے آگے سرنگو ہونے والے تھے، سمینا و اطانا کرنے والے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آیہ نمبر 124 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جعل السبت، کہ بے شک فرض کیا ہفتے کا دن، علی الذین اختلفوا فی، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ کنہوں نے اختلاف کیا تھا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہودی جو تھے نا، ان کا ہفتے کے دن کو اللہ سبحانہ، جیسے ہم جمعہ پڑھتے ہیں نا، جمعہ ہمارے لیے اسی طرح سے عبادت کا دن ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، اور ان کے لیے ایکچولی جمعے کا دن تھا، لیکن انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چن لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پورا دن، یہ پھر کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیں ہمارے لیے جیسے جمعے کے ٹائم پہ اگر کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں اور جمعہ چھوڑ دیں تو وہ کام جو اس وقت میں کیا اس میں سے برکت ہی اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ کام ہم کری، حرام ہوتا ہے وہ کام جو جمعے کے ٹائم پہ ہم کریں، اللہ نہ کرے۔ ان کے لیے پورا ہفتے کا دن تھا، ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کر، مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا تھا۔ تو انہوں نے پھر جو ہیلا بہانہ ہم نے بہت دفعہ وہ پڑھا، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر بندر بنا دیا تھا۔ تو یہ والی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن ان لوگوں نے جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، کس بات کا فیصلہ؟ جو انہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہمیں جو یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک ہفتے کا دن عبادت کے لیے دیا تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کرم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کے مرد اور جو بھی بچے ہیں ان کو جمعے کے وقت میں کوشش کر کے، الحمدللہ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، لیکن جن کے گھروں میں نہیں جاتے ان کو بتائیں یہ بات کہ اگر 3 جمعے انسان جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ مسلمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے اب ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کے پوسٹ کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ باتوں کو سمجھ سکیں۔
آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اے لوگو دعوت دو، پکارو اور شروع کرو الی سبیل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور الی سبیل ربک، اپنے رب کی راستے کی طرف کیسے ہم نے بیان کرنا ہے۔ اب دیکھیے یوزلی لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ اچھا میں تو ابھی پڑھنا شروع کیا، میں لوگوں کو کیا بتاؤں، میں تھوڑی ابھی بتا سکتی ہوں۔ اچھا جب میں پورا پڑھ لوں گی نا ایک دفعہ قرآن، پھر میں بتانا شروع کروں گی۔ اللہ سبحانہ، آپ صرف ایک بات سوچئے کہ صحابہ اکرام کیا انتظار کرتے تھے کہ پورا قرآن نازل ہو جائے گا یا پوری سورۃ البقرہ ختم ہوگی پھر کہوں گا؟ ادھر وہ شہادہ لیتے تھے، ادھر وہ دعویٰ کا کام شروع کر دیتے، وہ اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیتے تھے لوگوں کو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی اپنے مسلمانوں کو ہی پیغام دیتے جا رہے ہیں، باہر پیغام تو ابھی بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو ادھر ہی پیغام بس کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہم لوگوں کا۔ صحابہ کیا کرتے تھے، جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا اسی طرح سے اسی وقت جا کے وہ اپنے قبیلے میں جاتے تھے، واپس جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان کو وہ بتاتے تھے کہ اسلام کیا ہے، اور لوگ اسی طرح سے اسلام کے اندر آتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظتی، موعظ کہتے ہیں کہ جس سے دل نہ، ایسی بات کسی سے کرنا کہ دل نرم ہو، تو والموعظۃ الحسنہ، کہ نصیحت کرو ایسی جو اچھی ہو، وجادلہم، اور بحث کیجیے ان سے باللتی ہی احسن، جو اچھا طریقہ ہو۔ اب دیکھیں سچ جو ہوتا ہے نا وہ کڑوا ہوگا۔ اگر آپ کسی کو سے ایسی بات کرتے ہو، ایک تو پتہ ہے غیر مسلم کو کہنا آسان ہوتا ہے، اپنے مسلمان کو اگر آپ کسی کو یہ کہو نا کہ دیکھو یہ چیز تم نے یہ کر رہی ہو، یہ اس کی اجازت نہیں، تم کیسے کپڑے پہن کے جا رہی ہو، ایسے نہیں پہن سکتے، فار ایگزامپل اگر آپ ایسے کہتے ہو، یا اپنے کیپری پہنی ہوئی ہے، پینٹ پہنی ہو اور اتنی اونچی ہے وہ کہ ٹخنے سارے نظر آ رہے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہو سر ڈھانکا ہوا ہے اور وہاں سے آپ ننگے نظر آ رہے ہو، مطلب ٹخنے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اپنے دوست کو کہو گے ایسے نہیں کرو، نیچے کرو، یہ تو مطلب ایسے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جب آپ ایسی بات کرو گے نا تو اگلے کو سخت غصہ آ جائے، وہ کہے گا کہ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، تو نہیں جی تم اپنی نماز پڑھو، رائٹ؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر 1 یہ کہ حکمت کے ساتھ 1 to 1 بات کرنی، کبھی لوگوں کے درمیان میں کسی کو پک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور حکمت کے ساتھ، اور ایسی بات پہلے سے گھر سے جب آپ نکلے تو کوئی اچھی سی حدیث اپنے یاد کر کے جائیں کہ اچھا جب ٹاپک آئے گا تو میں اس کے بارے میں ایسے بات کہوں گی۔ اور نصیحت، اور جھگڑا مینس کہ جب ان سے بحث، اور جھگڑا نہیں، بحث ہو کسی معاملے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے، غصہ نہیں ہونا، یعنی اپنی انا کا، اس وقت شیطان حملہ کرے گا، انا کا مسئلہ بنا دے گا کہ دیکھو جی تم تو استاد، تم تو پڑھی، تم نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، یہ کل کے تمہارے منہ کے اوپر کہہ رہی ہے نہیں ایسے نہیں ایسے، نہیں میں بتاتی ہوں یہ ایسے نہیں ایسے۔ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو عالم، کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جو جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ عَالَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین، کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا کہ تم نے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمہیں پتہ چل گیا، اب تم نے آگے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اور کس طرح سے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ بلانا ہے، دل نرم کرنے والی بات کے ساتھ بلانا ہے، اور اگر بحث کرنے کا موقع ہو، اور اگر کوئی تم سے بحث کرے تو اچھے طریقے سے بحث کرنی ہے، غصہ نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ جانتا ہے، تمہارا اتنا ہی کام ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے، اس نے پھر بھی نہیں راستے پہ آنا، اور کون ایسا ہے جس کے دل کی زمین جو ہے نا وہ بالکل نرم ہے، اس وقت وہ ایک بات بھی ایسی تمہارے منہ سے نکلے گی جو اس کی زندگی پلٹ دے گی، بس یہی بات ہے۔ سوری، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 126 میں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر بدلہ لو تم، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنی اس نے تکلیف پہنچائی ہے تمہیں، بھی ساتھ جس کے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ،
زخموں کا بھی برابر حساب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اتنی بات کر دو، تمہیں اگر کسی نے غصے سے بات کی تو تم اتنی غصے سے تم بھی آگے سے جواب دے سکتے ہو۔ ایسے نہیں کہ دیکھ کے پھر رونا دھونا شروع کر دو کہ ہائے ہائے مجھے تو نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، نہیں، اللہ نے کہا کہ برابر کا تم کر سکتے ہو۔ اچھا جی، اب اتنا تو اجازت مل گئی، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ صبر کر، کہ صبر بھی جو تجھے مل رہا ہے نا وہ بھی اللہ کی توفیق سے مل رہا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے تو صبر پھر ملے گا۔ اتنی بڑی بات دیکھیے، صبر کا بھی مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہم صابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو اس مقام پہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم بدلہ لینا ہے، تم سے زیادتی ہوئی ہے اتنی زیادتی کر لو، اس سے زیادہ نہ کرنا، کیونکہ جب اگر اس سے زیادہ کرو گے تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے۔ اور مظلوم جو ہے نا، اس کی تو جو کہتے ہیں نا کہ آہ بھی عرش تک پہنچ جاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ ڈز ناٹ میٹر، مظلوم کی آہ جو ہے نا وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بدلہ لینے آ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز غور کیجئے گا، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ نے غلط نہیں کیا، آپ نے زیادتی نہیں کی، بعض لوگ پتہ ہے بلیک میل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اچھا تجھے اللہ پوچھے گا، خود کر لیتے ہیں سارا کچھ، اگلے کو آگ بھی لگا دیں گے، سب کچھ کر لیں گے، وہ کہتے ہیں نا تیلی لگانے والی بات، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگلا جواب دے گا اچھا تجھے اللہ پوچھے گا، میں تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ کیوں بھائی؟ پہلے تم نے سارا کچھ کر کے آخر میں تم نے اللہ کے معاملے پہ چھوڑ دیا، تو پہلے اب مجھے اللہ نے اتنا حق دیا ہوا ہے کہ جتنا تم نے مجھے کہا ہے اتنا تو میں تمہیں جواب دے دوں۔ ہاں، لیکن اگر تم یہ سوچ لیتے ہو کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی نا کہ بڑے صابر بھی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس طرح سے کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم پہ چل سکیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے بڑے مشکل وقت آتے تھے، کیسے صبر کرتے تھے، ایسے ایسے الزام لگتے تھے۔ حضرت عائشہ کا واقعہ یاد کر لیجئے، اور اس وقت کس طرح سے رسول اللہ نے صبر کیا تھا، اور حضرت عائشہ کا صبر بھی دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے صبر آپ کا مگر اللہ کی توفیق سے، وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ آپ غم کیجئے، عَلَيْهِمْ، ان پر، کن پر؟ مشرکین مکہ پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ کا سینہ تنگ ہو اس پر وہ جو چالیں چلتے ہیں۔ تو اسی آیت کو آپ اپنے اوپر لیجئے کہ کوئی بھی آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سارے دشمن ہو گئے، آپ کے فار ایگزامپل کیا گھر میں تو نہیں، سسرال میں کبھی ایسا چلاکی ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو کوئی پلاننگ کر کے وہ سارے آپ کے خلاف ہو گیا، آپ ابھی نئی نئی معصوم سی بچی گئی تھی، یا آپ نے گئی چلاکو ماسی اور پچھلوں کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے۔ تو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ غم نہ کریں، کس پر؟ اگر آپ کا سینہ گھٹتا ہے، آپ تکلیف میں ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچیاں بچاری برداشت کر کے، کئی خاوند اتنے اللہ معاف کرے ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کو دعا بھی سکھائی تھی نا کہ اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، کہ ایسے خاوند سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، تو میں پناہ مانگتی ہوں۔ تو وہی مجھے یاد آ گئی ہے بولتے بولتے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن ہو نا جب آپ کا سینہ گھٹ رہا ہو، آپ سخت تکلیف میں ہو، تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو تقوی کرنے والے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکم ماننے والے ہیں، اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں، کچھ فکر کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو بھی کہہ دیا تھا میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا، بس خالص اللہ کے لیے ہونا ہے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہونے والے بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ چیز کیا کی؟ والذین
اور وہ لوگ جو ہوں والذینہ والذینہ ہم، میں نے نوٹس بنائے تھے تو میں نے اتنا زیادہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پڑھا ہی نہیں جا رہا نیچے کیا لکھا ہوا ہے. والذینہ ہم محسنون، محسنون تو وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں. اب دیکھیے بالکل اس سورہ کے آخر میں ہم آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتا دی. احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ آپ یہاں پہ رکھیے کہ جو نیچے آ جائے گا ظلم، عدل، یہاں پہ عدل ہے نا، عدل کا حکم دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم سے زیادتی کی اتنی زیادتی کر لو، یہ ہو گیا عدل. اس سے اگر زیادہ تم کرو گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جو گے یہ ظلم ہو جائے گا. اور اس سے اچھا اگر کر لو گے، ٹھیک ہے اس نے کیا چھوڑ دیا، وہ احسان ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر معاملے میں دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی عطا کر دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، دیکھیں جس کے ساتھ اللہ خود آ جائے، اللہ مع صابرین، اللہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ سارا وقت. آمین ثم آمین. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. دیکھو قرآن کی سب سے آخری آیا جو نازل ہوئی تھی نا، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، بچ بچ کے رہنا. اور ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے نفسن، ہر نفس، مطلب ہر نفس، میں اور آپ، ہر بندے کو چاہیے کہ دیکھے ما قدمت لغدن، کہ اس نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا ہے. کہ اللہ کا تقوی کرتے رہو. اور یہ آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آخر میں جب آؤ گے تو یہ سوچ کے آنا کہ وہاں پہ تم کیا لے کے آئے ہو، کیا اعمال لے کے آئے ہو. اور پھر آپ یہاں پہ دیکھیے ایک اور بہت پیاری آیت تھی انہی سورہ کو، کیونکہ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو کمپلیٹ کر سکے. اللہ کا بہت احسان ہے. اتنی پیاری سورہ تھی، آنیسٹلی ہر آیا ایسا تھا کہ اتنا بڑا بڑا سبق تھا. اور سورت آل عمران کی آیا نمبر 30 میں اس کو آپ نے پڑھنا ہے خود. کیونکہ اکثر لوگ نا جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کدھر لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈراؤ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم، اللہ نے کوئی نہیں معاف کر دینا، وہ تو ایسے ہے. اللہ سے ڈرانے والی بات اللہ نے کوئی بھی نہیں کہا ہوا کہ مجھ سے ڈرو. تو یہ والی آیا نا ریفرنس کے لیے یاد رکھیں. اگر آپ کو عربی تو ڈیفینیٹلی ایک دم سے نہیں آئے گی یاد کرنا، اردو میں یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تجدو کل نفس، جس دن پائے گا ہر نفس ما عاملت من خیر محضرہ، کہ جس دن جو نیکی کی ہوگی نا جس ہر انسان نے، وہ اس دن قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے سامنے حاضر، کہتے ہیں نا میں اور آپ جیسے ابھی فار ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ سامنے ایک دوسرے وہ دیکھیں گے اپنی نیکی کو. وہ ما عاملت، اور جو من سوئن، جو برائی اس نے کی ہوگی، تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، تو وہ چاہے گا جب وہ اپنی برائی کو دیکھے گا نا کہ میرے اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ. وہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا کہ شروع میں جب نماز میں بھی ہم لوگ اکثر وہ دعا پڑھتے ہیں کہ بینہ و بینی و بینہ خطایا، اللہم باعد بینی و بینہ خطایا، وہ والی دعا کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان. بڑی پیاری دعا ہے. اللہم باعد بینی و بینہ خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ جیسے تو نے مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے دور کیا ہوا نا، میرے اور میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دے کہ میں گناہ کر ہی نہ سکوں. وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن دیکھیں دنیا میں یاد آ گیا نا تو کر سکیں گے، عمل کے دروازے کھلے ہیں، وہاں تو عمل کا دروازہ نہیں کھلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بندہ یہ کہے گا کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، جب یہ معاملہ وہاں پہ ہو رہا ہوگا، جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا ایسا کہے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ، اللہ ڈراتا ہے تم کو نفسہ، اپنے نفس سے. اس کو میں کہہ رہی ہوں انڈر لائن کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود یہ فرمایا ہے یحذر نہیں تھا، وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ڈراتا ہے تمہیں
नफ्स ही नफ्सहू अपने नफ्स से, वल्लाहु और अल्लाह रऊफुम बिलिबाद अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला, रऊफ मेहरबान है और शफकत कर। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने बंदों में शामिल कर दे, हमें मोमिनीन में शामिल कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन बंदों में शामिल कर दे जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान के, इब्लीस के सामने कहा था तुम मेरे बंदों का कुछ नहीं कर सकता। उन बंदों पे अल्लाह बड़ा मेहरबान और रहीम है। और वो लोग जो गुनाह लेके वहाँ पे जाएंगे और उनके पास उस वक़्त कोई और करेंसी नहीं होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखें बता दिया है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत फुरकान में इतनी प्यारी बात, ये भी याद रखिएगा, सूरत फुरकान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ये वाली आया ना जहाँ पे जो भी घर आता है ना अपनी चाबियां जैसे लटकाते हैं, एक जगह होती है, उधर मैंने ये आया इसलिए लिख के लगाई हुई है, अपने हाथ से लिख के लगाई हुई है, ताकि जब भी बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, जो भी चाबी लगाते हैं ना, तो वो उर्दू में भी, इंग्लिश में और अरबी में, ताकि वो एक दफ़ा वो पढ़े कि वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वजअलना बादुकुम लिबादिन फितना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते कि मैंने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है, फितना बनाया है। आतस्बुरून, ए लोगों क्या तुम सब्र करोगे उस पे? तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद बयान कर दिया, हर रिश्ता, हर बंदा एक दूसरे के लिए आजमाइश है। वकाना रब्बुका बसीरा, कितनी प्यारी बात है ना, वकाना रब्बुका बसीरा, तेरा रब देख रहा है तुझे कि तू कैसे सब्र करता है। ये जो रिश्ते होते हैं ना जिनके साथ लेना देना, हर वक्त का एक रिलेशन रहता है, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ, खामन के साथ, माँ बाप के साथ, तो ये सारी आजमाइशी तो होती है। कहीं पे लेना देने का मामला, कहीं पे मोहब्बतों के मामले, कहीं पे एहतराम के मामले, हर तरह के मामले चल रहे होते हैं। और हमारा रवैया क्या होता है, ये उधर जाहिर करता है कि कहाँ पे हम कमा लेते और कहाँ पे हम अपने हाथ से कमाई भी दे आते हो। अल्लाह अकबर, बहुत प्यारी सूरह थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। 12 मिनट ऊपर हो गए हैं। मुझे पता था कि आज की क्लास थोड़ी ऊपर जाएगी। आप लोगों को जी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह ईद के बाद आप लोगों से 30th पारे के साथ मुलाकात होगी। ईद की छुट्टियां होंगी, मे बी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते की छुट्टियां मैं करूंगी, और उसके बाद से आई थिंक 2 वीक्स की मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि मेरा कोई एक प्लान भी है कहीं जाने का। तो 2 हफ्ते के बाद, आज के बाद 2 हफ्ते, ठीक है, फिर तीसरे हफ्ते में हम 30th पारा शुरू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे और हमें समझ अता करे और हमें हिम्मत अता करे, सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की दौलतों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। यौम अरफा के दिन अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपना रहम करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम रोज़ा रख सके। लेकिन देखिए जो बीमार हैं, जो नहीं रख सकते, इंशाल्लाह जब वो नियतें कर लेते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका भी अजर उनको देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो देखें कैसे कैसे रास्ते आसान वाले बताए हुए हैं। अच्छा इस रास्ते पे चल दो तो ये, इस रास्ते पे चल लो तो ये। और जब भी आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे अभी हमारा ये महीना, हज का महीना चल रहा है, तो हमेशा ये सोचा करें कि आई डोंट नो मुझे नेक्स्ट ईयर ये मौका मिलेगा कि नहीं, मेरी सेहत इजाज़त देगी कि नहीं, मुझे ज़िंदगी इजाज़त देगी कि नहीं, आई डोंट नो मैं ये कर सकूँगी कि नहीं। तो चलो इन दिनों में मैं कम से कम दिल भर के अल्लाह की इबादत कर सकूं। आगे इंशाल्लाह मुहर्रम आएगा, फिर अशूरा का रोज़ा आ जाएगा। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर दफ़ा में कोई ना कोई, फिर मंडे एंड थर्सडे का तो रोज़ा होता है, फिर अय्याम 20 के 13, 14, 15 का रोज़ा होता है। तो हमें बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौके देते रहते हैं, और दिन में भी हमें बार बार मौके मिलते हैं अल्लाह को राज़ी करने वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें, जब हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह हमें नूर के मेंबरों पे बिठाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे।